أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious and most merciful. Aisha, the wife of the Apostle of Allah, peace be upon him, reported, the first form with which was started the revelation to the Messenger of Allah, peace be upon him, was the true vision in sleep. And he did not see any vision, but it came like the bright gleam of dawn. Thenceforth solitude became dear to him, and he used to seclude himself in the cave of Hira, where he would engage in tunnel, and that is a worship for a number of nights before returning to his family and getting provisions again for this purpose. He would then return to Khadija and then provisions for a like period, till truth came upon him while he was in the cave of Hira. There came to him the angel and said, "Recite," to which he replied, "I am not lettered." He took hold of me, the Apostle, peace be upon him, said, and pressed me till I was hard pressed. Thereafter he let me off and said, "Recite." I said, "I am not lettered." And then again took hold of me and pressed me for the second time till I was hard pressed, and then let me off and said, "Recite," to which I replied, "I am not lettered." He took hold of me and pressed me for the third time till I was hard pressed, and then let me go and said, "Recite in the name of your Lord who created man from a clot of blood. Recite, and your most bountiful Lord is he who taught the use of pen, taught man what he knew not." Al-Quran. Then the Prophet, peace be upon him, returned therewith. His heart was trembling, and he went to Khadija and said, "Wrap me up, wrap me up." So they wrapped him till the fear had left him. He then said to Khadija, "O Khadija, what has happened to me?" And he informed her of the happening, saying, "I fear for myself." She replied, "It can't be. Be happy. I swear by Allah that he shall never humiliate you. By Allah, you join ties of relationship, you speak the truth, you bear people's burden, you help the destitute, you entertain guests, and you help against the vicissitudes which affect people." Khadija then took him to Warqa bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, and he was the son of Khadija's uncle, the brother of her father, and he was the man who had embraced Christianity in days of ignorance before Islam, and he used to write books in Arabic and therefore wrote Injil in Arabic as God willed that he should write. He was very old and had become blind. Khadija said to him, "O uncle, listen to the son of your brother." Warqa bin Nawfal said, "O my nephew, what did you see?" The Messenger of Allah, peace be upon him, then informed him what he had seen, and Warqa said to him, "It is numerous that God sent down to Musa. Would that I were then during your prophetic career a young man. Would that I might be alive when your people would expel you." The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "Will they drive me out?" Warqa said, "Yes, never came a man with the like of what you have brought, but met hostilities. If I see your day, I shall help you wholeheartedly."
ابو طاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سرا ابن وہب یونس ابن شہاب عروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی۔ غار حرا میں تنہا تشریف لے جاتے، کئی رات گھر میں تشریف نہ لاتے اور عبادت کرتے رہتے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھتے۔ پھر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس تشریف لاتے۔ حضرت خدیجہ پھر اسی طرح کھانے پینے کا سامان پکا دیتی، یہاں تک کہ اچانک غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری۔ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ نے مجھے پکڑ کر اتنا دبایا کہ میں تھک گیا، پھر مجھے چھوڑ کر فرمایا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ نے دوبارہ مجھے پکڑ کر اتنا دبایا کہ میں تھک گیا، اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ نے پھر تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر اتنا دبایا کہ میں تھک گیا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے۔ پڑھ تیرا رب بڑی عزت والا ہے جس نے قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو وحی کے جلال سے آپ کے شانہ مبارک اور گردن کے درمیان کا گوشت کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا اڑا دیا گیا، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ ختم ہوئی تو فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں مسکینوں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ناداروں کو دینے کی خاطر کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور پریشان لوگوں کی پریشانی میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیز کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں اسلام سے قبل نصرانی ہو گئے تھے، وہ عربی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں جتنا اللہ کو منظور ہوتا لکھتے تھے۔ یہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ سے کہا اے چچا اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس سے آگاہ کیا۔ ورقہ کہنے لگا یہ تو وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب تیری قوم تجھے نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی بن کر دنیا میں آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔